अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपके लिए जो खबर लेके आ रहे हैं अंदर की, वो आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे। बड़ी एक कैंपेन चल रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम आएगा और वही मुल्की मसाइल का हकीकी हल है। तो हमने कहा कि ज़रा इस पर आपको अंदर की खबर दें कि ये कैंपेन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आ रहा है। क्या पाकिस्तान के जमहूरी आइनी पार्लिमानी निज़ाम को लपेटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये है आज की बड़ी खबर और अंदर की खबर जो हम आपको देंगे। तो लेकिन हम थोड़ा इस सदारती निज़ाम पर भी ज़रा बात कर लें जो सजेस्ट किया जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो आजमाई ना गई हो। तो अब कहा जा रहा हो कि 73 साल बाद क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका, खुदा ना खास्ता फेल हो गया है, तो आप एक अल्टरनेट तजर्बा भी करके देख लें। अगर नहीं नाकाम होगा तो वापस इस पर आ जाए। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का तजर्बा 4 दफ़ा किया जा चुका है। 4 गद्दार फौजी आमिर पाकिस्तान में सदर रह चुके हैं, जिनमें सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे, पाकिस्तान के पहले आमिर सदर। उन्होंने सदारती निज़ाम बनाया और उन्होंने सदारती आइन भी दिया, जो सदारती निज़ाम के लिए बना हुआ आइन था। ये तो पार्लिमानी निज़ाम के लिए बना आइन है, वो सदारती निज़ाम के लिए बना हुआ आइन था। उस आइन के तहत भी उन्होंने गवर्न किया, लेकिन डिलीवर ना कर सके और उनके इक़्तिदार का इख्तिताम बाद में पाकिस्तान टूटने पर हुआ ख़त्म। वो भी हम बताते हैं उन अवामिल को भी। फिर याहिया खान, वो भी सदर था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो गद्दार भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लेके चलता रहा। पाकिस्तान टूट गया उसके नीचे। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने मशरकी पाकिस्तान में हथियार डाले भारतीय दुश्मन फौजियों के सामने, और उस वक्त मुल्क में सदारती निज़ाम ही था जब पाकिस्तान टूटा। ज़िया मरदूद, वो भी अगेन एक आर्मी चीफ था, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, वो भी सदर था और वो भी सदारती निज़ाम लेके चला। अपने अंडर उसने गैर जमाती इंतखाबात भी करवाए, अपने ही लाए हुए मोहम्मद खान जुनेजो को जो वज़ीर आज़म थे उनको फारिग भी किया। वो भी एक सदारती निज़ाम था। उसकी कीमत हम आज तक तफरकेबाजी, फ़िरका वारियत, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और हीरोइन और दीगर नशों की सूरत में आज तक पाकिस्तानी कौम उसकी कीमत अदा कर रही है। हाँ, इन तमाम सदारती जो पिछले 3 निज़ाम रहे हैं, तमाम जर्नलों के बच्चे ज़रूर इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा ली। ठीक है। फिर इसके बाद आप आ रही है जनरल मुशर्रफ, वो भी सदारती निज़ाम लेके आए, वो भी सदर थे, बहुत ताकतवर फौजी आमिर थे, आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से डिक्लेयर्ड गद्दार हैं, मफरूर हैं, चूहे की तरह दुबई में छुपे हुए हैं, खुद को कमांडो कहते हैं, लेकिन अपने बिल से निकल रहे नहीं। और यहाँ पर आएंगे तो उनको अल्लाह में जन्नत नसीब करे, जस्टिस वकार सेठ की सुनाई हुई सजा के मुताबिक डी चौक में फांसी देके लटकाना होगा। तो वो इसलिए बाहर भय बैठे हुए हैं। तो उनके दौर में भी क्या हुआ, हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट बने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम, और उसके नतीजे मुल्क में जो दहशतगर्दी की जो लहर आई उसकी वजह से सैकड़ों अरब का नुकसान हुआ। 70,000 पाकिस्तानी फौजी माओ के बेटे, पुलिस वाले माओ के बेटे, सिविलियन माओ के बेटे मसाजिद, गली कूचों, बाज़ारों में शहीद किए गए। तो ये तमाम अदवार में सदारती निज़ाम ही रहा। और आप देखिए, ना तो मुशर्रफ दौर में जो तरक्की हुई, जब मुशर्रफ घर जा रहा था तो 0.4 पे थी पाकिस्तान की मईशत, और जो उसके दौर में जो थोड़ी डॉलर की रेल पे रही भी, वो क्योंकि हम अमेरिकियों को अपने शहरी बेच रहे थे तो हमें खुले डॉलर आ रहे थे। हमें कोलेशन सपोर्ट फंड की मदद में भी 3-3.5 अरब डॉलर साल का मिलता था। हमें दीगर ममालिक भी, जितने मगरबी ममालिक थे, वो पाकिस्तान को एड देते थे अरबों डॉलर की। तो ये सब कुछ डॉलर की रेल पे थी।
تو معیشت چل رہی تھی، اس میں صدارتی نظام کا کوئی کمال نہیں تھا. ابھی بھی آپ ڈالر کی ریل پیل کروا دیں تو ملک چل جائے گا. ملک کی پیداوار تو نہیں بڑھی، بلکہ جنرل مشرف کے دور میں اگر وہ اتنے ہی پاکستان کے خیر خواہ تھے تو وہ ایک ڈیم نہ بنوا سکے اس ملک کے اندر، بلکہ الٹا بجلی کا بحران چھوڑ کے گئے، جس سے پاکستان کو ختم کرنے میں 11 سال لگے، جو جنرل مشرف کا ورثہ اصل میں. پھر آپ اس سے پچھلا صدارتی نظام دیکھ لیجئے، ضیاء الحق، تب بھی یہ تھا، ہم افغان جنگ میں حصہ تھے اور پاکستان اسی طرح دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ ملک میں اس وجہ سے انتہا پسندی آئی، بارود کا کلچر آیا، ہیروئن کا کلچر آیا، نفرت انہوں نے بانٹی، لسانی طور پر بھی جماعتیں ایسی انہوں نے بنوائیں، مذہبی طور پر بھی انہوں نے فرقہ وارانہ جماعتیں بنوائیں کہ قوم کو تقسیم کر کے وہ رول کریں، اور اس کی قیمت پاکستان 40 سال بعد بھی ان کی بھی لگائی ہوئی فصل کو ابھی تک کاٹ رہا ہے. اس سے پہلے پیچھے آ جائیں یحییٰ خان. اب یحییٰ خان موصوف بھی یہی کرتے رہے، جنرل رانی کے ساتھ بستر پر تو پائے جاتے تھے، بارڈر پر نہیں پائے جاتے تھے، اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا اور پاکستان کا اکثریتی حصہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ یحییٰ خان صاحب موصوف مشرقی پاکستان اس وقت کا جو اب بنگلہ دیش ہے، اس میں بجائے عوام کا مینڈیٹ ماننے اور سننے کے، وہ وہاں پہ ان کے خلاف فوجی آپریشن کر رہے تھے. اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جب بھارت نے حملہ کیا ہم پر تو مشرقی پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، اور جب آپ کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو تو پھر فوج جتنی مرضی طاقتور کیوں نہ ہو وہ لڑ نہیں سکتی. اور وہی نتیجہ نکلا کہ ہمارے 90,000 فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے. چند ہزار بھارتی فوجی ہوں گے جو کہ ان کے آگے تعداد میں شاید 1/3 بھی نہیں تھے، لیکن ہتھیار ڈالنے پڑے گے کیونکہ اپنی عوام ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی. اور عوام ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوئی تھی؟ اس کی بنیاد جو ایک اور صدر تھے ایوب خان، وہ بھی ایک فوجی آمر تھے، انہوں نے رکھی. پاکستان کو اتنا زیادہ ہم نے اپنے مشرقی پاکستان کے شہریوں کو جو اب بنگلہ دیشی ہیں اتنا زیادہ مارجنلائز کیا، اتنا زیادہ کارنر کیا، اتنا زیادہ ان کا حق مارا کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے. اور انہوں نے پھر بھی، ہم کہتے ہیں جی شیخ مجیب غدار ہے، جی نہیں، شیخ مجیب غدار نہیں تھا، ہم نے اس کو غدار بنایا، ہم نے بنایا، ہماری اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ وہ شیخ مجیب 6 نکات لے آیا تھا 65 کی جنگ کے بعد، وہ پاکستان توڑنے کی دستاویز تھی. بالکل نہیں تھی. آج ہم ایکسکلوزیولی آپ سے وہ 6 نکات شیخ مجیب کے شیئر کریں گے. اور شیخ مجیب کا جو 6 نکات لانے کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو 65 کی جنگ ہوئی ہے اس میں مغربی اور مشرقی پاکستان کا رابطہ کٹ گیا تھا، تو اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ ایک ایسی فیڈریشن تشکیل دی جائے مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل، جو مل جل کر چل سکے اور اپنا دفاع کر سکے. اور وہ کیا نکات تھے، ٹھیک ہے، جن کو نہ مان کر ہم نے پاکستان توڑوا لیا. آج وہ ہم ایکسکلوزیولی طور پر آپ کو بتائیں گے، اور آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ باتیں ہم نے کیوں نہ مانی. ان میں سے ایک بھی بات اینٹی پاکستان نہیں ہے، ایک بھی بات پاکستان توڑنے والی نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلا ان کا پوائنٹ تھا، کیونکہ ملک میں اس وقت بھی ایک صدارتی نظام تھا، وہ کہتے ہیں کہ آئین میں حقیقی معنوں میں قرارداد لاہور کی بنیاد پر ایک وفاق کا قیام ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک ایسا آئین تشکیل دیا جائے جو قرارداد لاہور جو 1940 میں جو پاس کی گئی تھی قائد اعظم کی جانب سے اب کے منار پاکستان اور اس وقت کے منٹو پارک پہ، وہ اس کے اندر جو پاکستان کی جو تخلیق کا جو خاکہ دیا گیا تھا اس کے مطابق آئین بننا چاہیے. اور وہ خاکہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، یعنی کہ منتخب پارلیمان کا جو ابھی بھی ہے، صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے. یہی شیخ مجیب کہہ رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ براہ راست طریقہ انتخاب اور عام بالغ دہی کی اساس پر منتخب قانون ساز اداروں کو پوری فوقیت آنی چاہیے. یعنی کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ووٹ سے اپنے نمائندے چنیں، ایک چیز، یعنی کہ جیسے کہ اب الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ الیکٹ ہوتے ہیں.
اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ قانون ساز منتخب اداروں کو پوری فوقیت حاصل ہونی چاہیے، یعنی کہ پارلیمان کو اور سویلین سیٹ اپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بالادستی حاصل ہونی چاہیے، جو کہ آئین کی اساس ہے موجودہ کی بھی۔ تو وہ بیسیکلی ملک میں صدارتی نہیں پارلیمانی نظام جمہوریت مانگ رہے تھے اور سویلین بالادستی مانگ رہے تھے، جو کہ آج بھی تمام سیاستدان یہی مانگتے ہیں، نہیں دی جاتی۔ دوسرا پوائنٹ ان کا تھا کہ وفاق کا تعلق صرف دفاع اور امور خارجہ سے ہونا چاہیے، باقی امور وفاق تشکیل دینے والی ریاستوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، یعنی کہ جو سینٹر ہو، جو فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ دو چیزوں کو ڈیل کر رہی ہو، ایک فارن پالیسی کو، یعنی کہ بیرونی دنیا سے پاکستان کے کیا تعلقات ہوں گے، اور دوسرا دفاع کو، یعنی کہ جو پاکستان کی بارڈر کے ڈیفنس ہے وہ وفاق کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ ہماری فوج جو وفاق کے زیر انتظام ہو، جو بارڈر پر ڈیوٹی دے۔ پھر تیسرا وہ کہتے ہیں کہ نظام زر اور کرنسی کے بارے میں حسب ذیل دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے، اول دو علیحدہ اور پوری آزادی سے قابل مبادلہ نظام زر رکھا جائے۔ اس صورت میں آئین میں مؤثر اہتمام کیا جائے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں سرمایہ کے فرار کو روکا جا سکے، مشرقی پاکستان کے لیے بینکنگ ریزرو قائم کیا جائے اور علیحدہ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ہم ڈی گریڈ کرتے تھے، کہتے تھے چھوٹی چھاتیوں والے ہیں، فوج کے قابل نہیں ہیں، ان کو سول سروس میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ 90% سے زیادہ جو وہاں پہ بھی سویلین جو بیوروکریٹ اور لوگ تعینات تھے مشرقی پاکستان میں، وہ اس حصے سے گئے ہوئے تھے، مغربی پاکستان سے۔ تو وہاں پہ نہ لوگوں کو جابز میں حصہ ملتا تھا، نہ عزت ملتی تھی، اور نہ ہی جو وہ چیزیں پیدا کرتے تھے، جو وہاں پر جو چیزیں بنتی تھیں، نہ اس سے ان کو کوئی آمدن میں سے کوئی پراپر شیئر ملتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ پراپر ہوتی تھی۔ تو ان کے اندر ایک ریزنمنٹ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے آپ بینکنگ ریزرو علیحدہ رکھیں، جو صرف مشرقی پاکستان میں یعنی کہ استعمال ہو سکیں۔ لائک آج جیسے ہم کہیں کہ لائک پنجاب ہے، ہم کہیں جی پنجاب کے آپ وسائل دوسرے صوبوں میں مت استعمال کریں، پنجاب میں استعمال کریں، کیونکہ پنجاب وہ خود پیدا کرتا ہے تو اپنے اوپر لگائے، دوسرے صوبوں پر کیوں لگائے؟ ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں۔ تو یہ ان کی ایک تھی دلیل۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی تشکیل کرنے والی، یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے، وفاق کی تشکیل کرنے والی ریاستوں کو ہی ٹیکس وصول کرنے اور محاصل حاصل کرنے کا تمام اختیار ہوگا، البتہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسے ریاستوں کے ٹیکس سے حصہ ملے گا، اور مجموعی وفاقی فنڈ کے قیام کے لیے ریاستوں کے تمام ٹیکس پر طے شدہ شرح سے اضافی محصول عائد کیا جا سکے گا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ابھی بھی 18ویں ترمیم کے بعد کہ تمام صوبے اپنا ٹیکس خود اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس سے صوبہ چلاتے ہیں، جس کی اب موجودہ ہائبرڈ رجیم کو بڑی تکلیف بھی ہے کہ جی یہ ہمیں پیسے دیں، اور وہ بھی یہی کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ہر صوبہ اپنا جب ریونیو خود جنریٹ کرے تو اپنے ریونیو سے اپنا چلائے اپنے صوبے کو، اپنی ریاست کو۔ یعنی کہ جیسے اب کراچی ہے، اب پاکستان کے ٹیکس میں آپ کہہ لیں میجر شیئر ہے کراچی کا، صرف ایک شہر کا، لیکن اگر کراچی کو وہی جو شیئر وہ دے رہا ہے وہ کراچی سے نہ لیا جائے اور کراچی کہا جائے کہ آپ اپنے آپ پہ ہی لگا لیں، تو آپ سوچیے آج کراچی میٹروپولیٹن کہاں پہ ترقی کر کے چلا جائے، لیکن ہم نہیں یہ کرنے دیتے۔ یہی بات کیونکہ محرومی کا شکار تھا مشرقی پاکستان، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود اپنا ٹیکس اکٹھا کریں اور اپنے پر لگائیں، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وفاق کو بھی وفاق کہے گا کہ پھر ہمیں پیسے کون دے گا، تو ہم صوبائی ٹیکس کے ساتھ ایک وفاقی ٹیکس کی بھی ایک شرح مقرر کر دیں، اور وہ جو وفاقی ٹیکس اکٹھا ہو وہ وفاق لے جائے اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیرونی تجارت کے سلسلے میں الف، یہ 5واں پوائنٹ ہے، وفاق کی تشکیل کرنے والی ہر ریاست کے لیے خارجہ تجارت کا علیحدہ حساب رکھا جائے گا۔ یعنی کہ ہر صوبہ جو اپنی پیداوار ہوگا، لائک سندھ ہے، وہ جو پیداوار کرے گا اور وہ بیرون ملک ایکسپورٹ کرے گا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ کاؤنٹ کی جائے گی کہ یہ پاکستان نے ایکسپورٹس کی، اس کا ایک علیحدہ سے بھی حساب رکھا جائے گا کہ پاکستان نے جو کل ایکسپورٹس کی اس میں سندھ کا شیئر اتنا ہے۔ تو اس پر بھی وہ کہتے تھے کہ جو کل ایکسپورٹس کی جائے اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کے مشرقی پاکستان اور اب کے بنگلہ دیش کا کیا شیئر تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خارجہ تجارت سے جو زر مبادلہ حاصل ہوگا وہ ریاستوں کی تحویل میں رہے گا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو باہر سے ہم ایکسپورٹ کریں اور اس سے جو پاکستان کو جو آمدن ہو جو ڈالرز کی صورت میں، وہ
جس صوبے کی جتنا ایکسپورٹس میں شیئر ہوگا اور اس سے جو آمدن ہوگی وہ اسی صوبے کو ملے گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وفاق اٹھا کے لے لے گا. اگین فیئر پوائنٹ, ٹھیک ہے. اگر ایک صوبہ محرومی کا شکار ہے تو پھر وہ اپنی مانگے گا, کہے گا کہ بھائی آپ ہماری تجارت ہمارے سے ہم پیداوار لیتے ہیں, باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پیسے آپ کھا جاتے ہیں, ہمارے صوبے کو دیتے نہیں. فیئر پوائنٹ. پھر وہ جیم ہے اسی 5ویں پوائنٹ کا, وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی زر مبادلہ کی ضروریات دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان کی طرف سے مساوی طور پر کسی متفقہ علیہ شرح سے پوری کی جائے گی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان ایکولی, کیونکہ تب یہ ہوتا تھا کہ ہم مشرقی پاکستان کا حصہ سارا کھا دیتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ ہمارا حصہ یوں نہیں کہیں گے کہ زیادہ کنٹریبیوٹ ہم کریں اور مغربی پاکستان میں آپ لگا دیں. انہوں نے کہا کہ جو وفاق کو پیسے چاہیے ہوں گے وہ مشرقی اور مغربی پاکستان جو ایکسپورٹس کریں گے اس سے جو آمدن دونوں یونٹس کو ہوگی, مشرقی اور مغربی پاکستان کو, وہ اس کا ایکول شیئر, لائک اگر مشرقی پاکستان $1 ارب وفاقی خزانے میں دے گا تو مغربی پاکستان بھی $1 ارب دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مغربی پاکستان $1 ارب دے اور مشرقی پاکستان سے آپ $4 ارب اٹھا کے وفاقی فنڈ میں ڈال لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو شیئر ہوگا وہ بھی ایکول دیا جائے گا. پھر وہ ہے اس کا پوائنٹ, وہ کہتے ہیں کہ دونوں ریاستوں سے اشیاء کی مقامی جو سطح پر ترسیل ہوگی اس میں کوئی ٹیکس نہیں عائد ہوگا. یعنی کہ جو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں جو چیزیں بن کے آئیں گی اور ہم اس کے اوپر آپ مشرقی پاکستان سے ٹیکس نہیں لیں گے, اسی طرح جو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان میں بن کے جائیں گی مشرقی پاکستان والے اس پر ٹیکس نہیں لیں گے, اور نہ ہی وفاق دونوں سے اس پر ٹیکس لے گا. پھر وہ کہتے ہیں ریاستوں کو آئین کے ذریعے مجاز قرار دیا جائے گا. یہ بھی دال ہے اس کا پوائنٹ. ریاستوں یعنی کہ صوبوں کو آئین کے ذریعے مجاز قرار دیا جائے گا کہ وہ دوسرے ملکوں میں اپنے تجارتی نمائندے مقرر کر سکیں جو اپنی ریاست کے مفاد میں سودے کر سکیں. یعنی کہ آپ تمام لائک مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں کو یہ اجازت ہوگی کہ دونوں اپنے اپنے باہر تجارتی نمائندے ایمبیسیز میں مقرر کریں, پاکستان کی ایمبیسی میں, اور وہ اپنے اپنے جو صوبہ ہے یعنی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان اس کے لیے جو مشرقی پاکستان میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کا سودا بیرون ملک مشرقی پاکستان کا نمائندہ کرے. جو مغربی پاکستان میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کے لیے مغربی پاکستان کا نمائندہ باہر اپنے سودے کرتا. اور وہ کیونکہ وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم اپنے بہترین مفاد میں زیادہ بہتر قیمت پہ ہو سکتا ہے سودے طے کر لیں. تو ٹھیک ہے, اگر وہ طے کر سکتے تو کرنے دیے جاتے ان کو سودے طے. اس میں کون سا پاکستان ٹوٹ رہا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر آمدن اس سے لے آتے, زیادہ زر مبادلہ لے آتے اور اپنے صوبے کی خوشحالی پر لگاتے, بجائے اس کے کہ ایک وفاقی نمائندہ ان کے لیے ڈیل کر رہا ہوتا اور وہ ہو سکتا ہے مشرقی پاکستان کی چیزیں سستے داموں بیچ دیتا بیرون ملک یا اس میں سے گھپلا کر لیتا, پیسے کھا دیتا, تو بہتر تھا. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, ان کو کرنے دیا جاتا. یہ اس میں بھی کوئی پاکستان توڑنے کی وہ بات تو نہیں کر رہے. پھر جو آخری پوائنٹ ہے یہ بڑا مزے کا ہے, جو چھٹا پوائنٹ ہے اس کے کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی دستے قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی علاقائی سالمیت کے ساتھ آئین کا تحفظ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی غلط نہیں تھی, لیکن ظاہری بات ہے اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو اس سے گھبرا گئی. وہ یہ کہتے کہ جب ہماری اس وقت تک ایک ملٹری جو پالیسی تھی, ہم کہتے تھے کہ ہم مشرقی پاکستان پر بھی حملے کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے, جو کہ ہم نے 71 کی جنگ میں کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا, مشرقی پاکستان پھر بھی ٹوٹ گیا, بھارت قبضہ کر گیا. اور 65 کی جنگ میں بھی مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی خاص دستے نہیں موجود تھے, لیکن کیونکہ بھارت نے اس طرف کا بارڈر نہیں کھولا تو وہ اس طرح سے پاکستان کو اس وقت کوئی خطرہ نہ لاحق ہوا. تو وہ یہ کہتے کہ یار آپ تو ہمیں دفاع کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں. اگر بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تھا, اگر وہ مشرقی پاکستان پہ کرتا تو یہاں پہ تو کچھ ہوتا ہی نہ. تو ہمیں اپنی ایک علاقائی سطح پر ملیشیا کی طرز کے ایک نیم فوجی دستی ہمیں بھی رکھنے دیں جو ہمارے بارڈر کا دفاع کریں. اگر آپ اس طرف لڑ رہے ہو تو ہم اس طرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور دوسرا جو چیز جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اصل زور کی لگی, انہوں نے کہا کہ وہ دستے, وہ فوجی دستے جو یونٹس کے زیر انتظام ہوں گے, یعنی کہ مشرقی پاکستان کے زیر انتظام ہوں گے اور مغربی پاکستان کی زیر انتظام ہوں گے, وہ آئین کا دفاع بھی کریں گے. یعنی کہ اگر کوئی فوجی بغاوت کی کوشش کرے گا کوئی آرمی چیف, تو اس کو
सिविलियन हुकूमत से नहत्ते सियासतदानों से नहीं निपटना होगा, उसको सामना होगा ऐसे नीम फौजी दस्तों का जिनकी ड्यूटी ही आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगी। तो हमारे यहाँ पे तो घंटियां बजी, इनके हाथ पैर के तोते खुल गए यार, हमने तो हर 10 साल बाद मार्शल लॉ लगाना होता है, ये कह रहे हैं कि आइन के दिफा के लिए फोर्स कायम की जाएगी। और ये अब हम आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जिनको एक गद्दार फौजी आमिर ने फांसी दे के शहीद किया, अदालत के ज़रिए उनको फांसी दी गई, उन्होंने एक FSF कायम की थी जिसके ऊपर ही इल्ज़ाम था कि उसने वो कसूरी साहब का कत्ल किया और वो भुट्टो साहब ने करवाया, और FSF वाले वादा माफ गवाह बन गए भुट्टो साहब के खिलाफ। वो FSF भी दरअसल अगर हम आज देखें तो उसका विजन जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि वो एक पैरेलल ऐसी फोर्स तैयार कर रहे थे मुल्क में फौज की मौजूदगी में, कि जो किसी भी फौजी बगावत की सूरत में सिविलियन हुकूमत और आईनी पाकिस्तान को डिफेंड कर सके। आपको हम एक मिसाल देते हैं, अभी तुर्की में कुछ साल पहले कू की कोशिश हुई। वो कू की कोशिश सिर्फ अवाम नहीं, तुर्की की पुलिस ने भी नाकाम बनाई, क्योंकि तुर्की की पुलिस को इतना ज्यादा एम्पावर किया एर्दोगान ने, इतनी ज्यादा बेहतरीन भर्तियां की, इतना वेल इक्विप्ड किया, इतना उनको वेल आर्म्ड किया, इतना वेल ट्रेंड किया कि जब तुर्की की फौज ने बगावत की कोशिश की तो वो पुलिस ने इतनी मुजाहमत की कि तुर्की की फौज बगावत ना कर सकी तैयब एर्दोगान के खिलाफ। तो अगर FSF की तरह भी कभी कोई यूनिट एग्जिस्ट करता होता तो शायद, अगर आप देखिए ना जो 70s में FSF कायम हुई, अगर आज 30-40 साल बाद भी कायम होती, 40-50 साल बाद भी, तो आज वो एक बड़ी पावरफुल और वेल ट्रेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती, तो कोई फौजी बगावत मुमकिन ना रहती। तो इसीलिए FSF को बहुत बेरहमी से जो गद्दार मरदूद आमिर ज़ियाउल हक था, जनरल ज़ियाउल हक, उसने कुचला, ताकि ये फोर्स आज ही जिसे कहता है ना खड़ी होने से पहले ही इसको कुचल दो और दोबारा ऐसी कोई फोर्स इस मुल्क में ताकि कायम ना कर सके। और अब अगर कोई ऐसी जो हमें मलेशिया की जरूरत पड़ती है मुल्क में पुलिस की सपोर्ट के लिए, तो रेंजर्स आ जाती है। और रेंजर्स अगेन फौज के जली इदारा, अगर कल को मार्शल लॉ लग रहा होगा तो आपको लगता है कि रेंजर्स रेजिस्ट करेगी सिविलियन हुकूमत के लिए? वो तो मार्शल लॉ लगाने वाली कुतों के साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन में मुलविस होगी। तो ये तब था। तो अब चीज़ ये है कि अब बात करते हैं हम ये सदारती निज़ाम पर, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने भी पिछले दिनों पेश किया। ये नुस्खा अपने एक पालतू एंकर के पास बैठ के, जो बड़े नोन हैं एस्टेब्लिशमेंट के, बूट भी चाटते भी हैं, पॉलिश भी करते हैं। तो बात ये है कि ये लेफ्टिनेंट तारिक खान साहब की भी आप ज़रा प्रोफाइल भी पढ़िए। ये 1977 में फौज में इन्होंने कमीशन लिया था और 2014 में रिटायर हुए। अब इनको रिटायर हुए 7 साल हो गए हैं, और इन 7 सालों में रिटायरमेंट के बाद भी आप देखिए इन्होंने कौन कौन से ओहदे एंजॉय किए हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी रहे हैं, FFC एनर्जी लिमिटेड रहे हैं, फौजी फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड रहे हैं, डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ अस्करी बैंक रहे हैं, थर एनर्जी लिमिटेड के सरबराह रहे हैं, चेयरमैन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी काउंसिल रहे हैं, और सोना वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं। इतने ओहदे 7 साल में इन मौसूफ ने एंजॉय कर लिए हैं। रिटायर होके अरबों रुपया लेके गए हैं, ज़रूरी रकबा लिया, कमर्शियल प्लाट्स लिए, बंगले लिए, फार्म हाउसेस, सब कुछ लिया। ठीक है, कारकर्दगी क्या थी आपकी तारिक खान साहब? बताएंगे आपने भारत से कोई 1 इंच पाकिस्तान को लेके दिया हो? किस मुंह से ये जमीनें लेके गए और इतने ओहदे एंजॉय कर रहे हैं आप, इतना पैसा आप छाप रहे हैं, और आगे ऑलरेडी कौमी खजाने पर इतना बड़ा बोझ है जो कुछ आप ले गए कौम से लूट के। माजरत के साथ मैं इसको लूट ही कहूंगा, जिस तरह से आपने ये जमीनें रकबे लिए जा रहे हैं। कारकर्दगी सिफर और रकबे लेने के लिए सब तैयार। उनको मुल्क में सदारती निजाम की सूझी हुई है। आप पहले इस मुल्क के साथ इतने सगे हैं ना, अपने तमाम रकबे सरेंडर करें इस मुल्क को, चाहे मुझे नहीं चाहिए, मैंने इस मुल्क के लिए किया क्या है, मैं ये रकबे लेके बैठी हूं, मुझे नहीं चाहिए, रखें ये मुल्क। ये इतने ओहदे जो आप लेके बैठे हुए हैं, एक शख्स होते हुए, इनकी जो आप लाखों में तनख्वाहें ले रहे होंगे, ये किस मुंह से ले रहे हैं आप? क्या आपका तजुर्बा है फर्टिलाइजर का? आप तो एक जंगजू जर्नैल थे, फर्टिलाइजर का आपका क्या तजुर्बा आ गया कि आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठ गए? एनर्जी कंपनी का आपका क्या तजुर्बा आ गया? आपने तो वार कोर्सेज पढ़े होंगे,
آپ کا ان چیزوں کا کیا تجربہ کہ آپ بزنس مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ ایک جرنیل تھے, نوازے گئے ہیں؟ تو برائے مہربانی, اور جس طرح کے اور بھی ان کے طرح کے اور بھی بہت سے سو کالڈ دفاعی تجزیہ کار, جن کو کسی کو ملک ریاض اس کے منہ میں پیسے ڈالتا ہے, کسی کو کہیں سے ہڈی عقیل کریم ڈیڈی سے ڈلوائی جاتی ہے, کسی کو کہیں سے, اور وہ بھی بیٹھ کے صدارتی نظام کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سب کیمپین کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے, آلریڈی آپ لوگوں نے صدارتی نظام کے چکر میں ملک توڑوا دیا تھا, تو کیا دوبارہ ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں آپ؟ کوئی شرم کیجیے. ہم نے بھی آپ کو بتایا, شیخ مجیب, اس کو ہم نے غدار بنایا, اس کے 6 نکات میں کوئی بھی غداری کا پوائنٹ نہیں. آپ سوچئے, شیخ مجیب محترمہ فاطمہ جناح جو مادر ملت ہیں, ان کے پولنگ ایجنٹ تھے ڈھاکہ میں, غدار عامر جنرل ایوب خان کے خلاف, اور ڈھاکہ سے فاطمہ جناح کو جتوایا شیخ مجیب نے. جو شیخ مجیب فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ ان کو جتوانے والا پاکستان میں, وہ پاکستان توڑنے پر کیوں 3-4 سال میں تیار ہوا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کیونکہ ہم نے اس کے 6 نکات نہ مانے, ملک میں پارلیمانی نظام نہ لے کے آئے, ان کا مینڈیٹ نہ مانا, تو ملک ٹوٹ گیا. آپ دوبارہ پھر وہی یہ سارے یہ ٹاؤٹ یہی بکواس کرتے پھر رہے ہیں. وہ جو یوتھی آپ نے سوشل میڈیا پہ پالے ہوئے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی صدارتی نظام, ان کو یہ پتہ ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں صدارتی نظام ملک کا حل ہے, کیونکہ عمران خان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, وہ پارلیمانی نظام ہوتا ہے, دوسری سیاسی جماعتوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, جی یہ کرنا پڑتا ہے, ڈیلیور اس لیے نہیں ہو پڑا. صدارتی نظام ہوتا ہے, ایک بندے کے ہاتھ میں طاقت ہوتی, تو دیکھیں ملک کیسے ناسا کے راکٹ پہ چڑھ کر ترقی کرتا. ارے بھائی, پہلے 4 فوجی عامر کے ہاتھ میں طاقت تھی نا, کیا ڈیلیور کر لیا انہوں نے؟ ملک توڑوا لیا انہوں نے, دہشت گردی لے آئے وہ ملک کے اندر, اپنے شہریوں کو بیچتے رہے وہ. اب کون سا صدارتی نظام تیر مار لے گا اس ملک کے اندر؟ اور یہ یوتھیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک میں صدارتی نظام لگانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان صدر نہیں ہوں گے, ان کے ابو آئیں گے اس ملک کے اندر صدر بننے کے لیے. خیر آئیں گے وہ بھی نہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں صدارتی نظام لا کے دکھا دے. کوئی نہیں لا سکتا. یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں, اور یہ گیدڑ بھبکیاں اس لیے ہیں کیونکہ اپوزیشن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آؤ ڈیل کرو ہماری مرضی کی, ورنہ ہم پھر ٹھیک ہے عمران خان تو فیل ہو گیا, ہم اس کو نکال دیں گے, لیکن اگر اس کو نکالیں گے تو پھر ہم لائیں گے پھر بھی تمہیں نہیں, اگر تم نے ہم سے ڈیل نہ کی پھر ہم صدارتی نظام لے آئیں گے. یہ دھمکی ہے ساری, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے کہ صدارتی نظام لا سکیں. ہم چیلنج کر رہے ہیں ادھر. تو اس لیے اس نظام کو سنجیدہ مت لیا جائے کہ کوئی واقعی ملک میں صدارتی نظام لانے کو شروع, کوئی کوشش نہیں ہو رہی. صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ فلر چھوڑے جا رہے ہیں, اور اس کے بھی مقاصد اتنے ہیں کہ اپوزیشن پر پریشر ڈال کے ایک ڈیل لاک کی جا سکے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.